मेरे साथ की होस्ट अना और जनाब, आज हमारा जो सेगमेंट है आप इसे समझ लीजिए कि एक इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको इसमें मिल जाते हैं। और ज्यादातर जो हम अपनी बात कर रहे होते हैं इस सेगमेंट में वो इनर की बात कर रहे होते हैं कि जब हमारा इनर अच्छा होता है तो हमारा आउटर खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। वैसे अब आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा आउटर भी है, ठीक है। हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा मायने रखती है और हमारी स्किन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अच्छे, खैरियत हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी सारे लोगों की दुआएं आपके साथ हैं तो माशाल्लाह आप देखें कि बिल्कुल अच्छे होंगे ना? इंशाल्लाह सबकी दुआएं मेरे साथ है और मुझे उम्मीद है कि ये लोग और दुआएं करते रहेंगे ना। बिल्कुल, वो टॉप वाले खाने में जब आप मौजूद हैं। जगह तो है, बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। ये बात जरूरी है कि जो हमारी इनर होती है, हमारी जो खूबसूरती होती है, वो हमारी खूबसूरती को बढ़ाती भी है? बहुत बढ़ाते। देखिए टॉपिक हमारा क्या है? स्किन है। बिल्कुल, स्किन डिजीज, स्किन प्रॉब्लम, स्किन। अच्छा, स्किन है, यानी खूबसूरत स्किन कैसे बनती है? बहुत अच्छी बात है। दिल का अच्छा होना जरूरी है खूबसूरती के लिए? बड़ी जरूरी है, क्योंकि इसका इतने बड़े किरदार है। दिल की अच्छाई बड़ी अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर दिली तौर पे हम मुतमईन है, खुश है, फ्रेश है, तो हमारे यानी हमारी स्किन पे नजर आते हैं वो चीजें खुश है। हाँ, तो अच्छा चेहरा अंदर से हमारे ऊपर से दुनिया से नजर आता है। अंदर की दुनिया, हमारे ऊपर की जो दुनिया है, एक्सटर्नल दुनिया है, इनर दुनिया, एक्सटर्नल दुनिया में नजर आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सवाल इस तरह से शुरू करूंगी कि जब हम स्किन के बारे में बात करें, स्किन डिजीजेस के बारे में बात करें, तो स्किन की कितनी इकसाम होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं? स्किन जी, स्किन का तो बड़े लेयर है इसके एग्जाम। तो एनिमल्स की जो स्किन है वो अलग होते हैं, मैं समझ रहा था क्या नहीं, लेयर्स स्किन की जो लेयर्स हैं कितनी और थोड़ा फर्क होता है, यानी इंसान के साथ थोड़ा सा फर्क होता है उस चीज की। तो बात ये है कि स्किन जो है उसकी 3 लेयर्स है। तो उस 3 लेयर्स में से सबसे जो अहम लेयर है वो फर्स्ट लेयर होता है, जो हमारी डिफेंस करता है, दिफा करता है हमारी बॉडी का। अच्छा। तो वो फर्स्ट जो डर्मस, एपिडर्मस एंड सबक्यूटेनियस, जो डर्मस है वो बड़े अहम तरीन किरदार अदा करते हैं हमारी बॉडी में। बहुत सेंसिटिव भी हैं और ये तकरीबन हर 27 दिन बाद के चेंज हो जाते हैं। 27 डेज के बाद न्यू स्किन आती है, नहीं ऊपर वाली जो लेयर है वो चेंज हो जाते हैं। मुर्दा सेल्स खत्म हो जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं। अच्छा, ये हर इंसानी स्किन में ऐसा होता है? हर इंसानी स्किन में होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इंसानी स्किन है उसके ऊपर कितने मसाम, ये जो हमारे पोर्स होते हैं और ये जो बाल होते हैं, ये कितने होते हैं तकरीबन? आई थिंक ये कोई जो मसाम है टोटल जो है, आई थिंक ये 550 के करीब इस तरह के होते हैं। चेहरे पे नहीं, पूरी बॉडी के जो है ना मसाम, और उतना ही बाल होता है, जितना मसाम होता है उतना बाल होता है। अच्छा सही। अच्छा, जो ये इंसानी स्किन जो होती है ये धूप से भी कोई काम लेती है? बिल्कुल, क्योंकि धूप भी जरूरी कभी कभी होती है कि हमारे विटामिन डी भी धूप के लिए जरूरी, यानी स्किन के लिए जरूरी होते है कभी कभी जरूरत है। अच्छा, ये स्किन को क्या पैकिंग मटेरियल भी कहते हैं? बिल्कुल, स्किन जो है पैकिंग मटेरियल है बॉडी की। जो अंदर जितनी भी चीजें हैं उन्होंने पैक किए हुए है ना, एक कार्टन की तरह है कि अंदर हमें नहीं पता क्या चीजें हैं, हमें भी तो नजर नहीं आ रहे, कवर है पूरा, कवर किया हुआ है जी। ये 3 जो लेयर है इन्होंने कवर किया हुआ है हमारे अंदर जितने भी हमारी दिल है, जिगर है, मैदा है, अंतड़ियां हैं, और इस तरह जो लंग्स है, जितने भी चीजें हैं, यानी हमारी हड्डियां हैं, मसल्स हैं, तमाम के तमाम इन्होंने पैक किए होते हैं और पैकिंग मटेरियल तो है ये बात। अच्छा, इसकी इंसानी स्किन की कितनी मतलब बीमारियां होती हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? कहा जाता है कि कोई 2000 के करीब बीमारियां हैं। 2000 के करीब बीमारियां। और एक लिहाज से जब हम स्टडी करते थे तो हमारे एक प्रोफेसर ने कहा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो स्किन डिजीज से पे मुब्तला ना हो। अच्छा, जो ख्याल भी कोई ना कोई बीमारी ऐसा होता है, बिल्कुल, यानी कोई ऐसा बीमारी जरूर होता है किसी शख्स को, मगर उनको समझ नहीं आ रहा होता है उस चीज का। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इंसानी स्किन कितने दिन के बाद चेंज हो जाती है? 27 दिन बाद चेंज हो जाती है। हाँ, चेंज हो जाती है। एक ऐसे, हाँ बिल्कुल,
ایک ایسے حیران کن بات ہے کہ 27 دن بعد ہماری اسکن چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنا حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے جلد پہ ڈیلی تقریباً ہزاروں مردے کروڑوں مردے ہوتے ہیں اور کروڑوں سیلز جو ہے نا زندہ ہو جاتے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح، واہ زبردست، یہ دیکھیں کتنے اچھے ہیں آپ لوگوں کا آج اس کے بارے یعنی میں ہمارے جلد کے اوپر ایک اتنی بڑی وار، اتنی بڑی لڑائی، جنگ شروع ہے کہ یہ ہمارے اسکن لڑتے رہتا ہے ماحول سے، بیکٹیریا سے، ہر چیز سے لڑتا رہتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں، جو اس یعنی کہ وہ 27-28 دن کے بعد پھر آخر کار نئی اسکن آتی ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ زد میں، یہ زد و کفت میں جو لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ، گرمی سردی ہر چیز کے ساتھ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو اس میں سیل جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، نئے سیل بنتے ہیں۔ انسان کے جو سیلز ہیں انہوں نے بھی لڑائیاں ہی کرتی ہیں، دیکھو بالکل، دیکھیں عمر ہمارے بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے سیل بننا جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ تو اس وجہ سے اسکن لٹک جاتی ہے، یہاں سے جیسے چین ہے یہ لٹک گئی ہے، وہ چریا بن جاتی ہیں ہاتھوں پہ، باڈی پہ، سارے کچھ، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ پانی پینا چاہیے، تو انسانی اسکن کے لیے کیا پانی ضروری ہے اور ہمیں کتنا پانی پینا چاہیے؟ پانی پینا تو چاہیے لیکن کتنا پانی پینا چاہیے؟ دونوں سوال کا جواب چاہیے مجھے۔ دیکھیں پانی جو ہے پینا بڑی ضروری ہے اسکن کے لیے۔ اسکن ہمارے بہت ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ پیکنگ میٹیریل ہے پانی، اگر پئیں گے ہم تو زیادہ تر یہ جو ہے نا یعنی سافٹ رہتے ہیں، جھریاں وغیرہ کم ہو جاتی، جیسے آپ نے بھی کہا، کم ہوتی ہیں، اس طرح پرابلمز جو ہے نا ڈارک سرکل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ پانی کے استعمال سے بڑی ضروری ہے کہ ہمارے اسکن جو ہے خشکی حد تک کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہت سی پرابلم سے نجات پاتے ہیں۔ پانی بہت ضروری ہے اسکن کے لیے اور ڈیلی انسان کو 12 گلاس پانی پینا چاہیے۔ اوکے، اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ نیچر کا اور ہماری اسکن کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے؟ کہ ہمارے اسکن ہی تو نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہے نا، باہر کے ایکسٹرنل دنیا کے ساتھ، اور ہمارے اندر کا جو نیچر ہے وہ اگر فریش ہے، صحیح ہے، تو ہماری اسکن فریش ہوتے۔ جو باہر کے نیچر ہے وہ اس کے ساتھ ہماری اسکن کا تعلق ہے اور اس لیے اس کا خیال رکھنی چاہیے۔ بڑی لڑائیاں ہوتی ہے، بڑی پرابلمز ہوتی ہیں اور یہ ہمیں دفاع یعنی ڈیفنس کرتا ہے، ہماری باڈی کی جو ہے نا حفاظت کرتا ہے، تو اس طرح کے خیال تو رکھنے چاہیے اس چیز کا۔ اچھا، تو اسکن ہماری جو ہے وہ کیا ہمیں سردی، گرمی اور جراثیم سے بھی بچا رہی ہوتی ہے؟ بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ بیکٹیریا سے، جراثیم سے، گندگی جتنی بھی ہے باہر سے جو آتے ہیں باڈی میں ان ہونا نہیں دیتے، لڑتے ہیں، اسے دفاع کرتے ہیں۔ بالکل کرتی ہے اسکن۔ اچھا، ہم لوگوں نے ڈاکٹر صاحب دیکھیں گرمی سردی جیسے آ جاتے ہیں، گرمی سردی ہے تو اسکن آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اگر بہت سردی ہوتی ہے تو اسکن اپنے آپ کو جو ہے نا سکڑتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ تر اگر گرمی ہوتا ہے تو اسکن اپنے آپ کو اوپن کرتے ہیں تاکہ مسام کھل جائیں اور جو اندر گرمی بنی ہے وہ باہر نکل جائے۔ صحیح، بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم لوگوں نے اتنی زیادہ بات کی تھی ذہنی دباؤ کی، اسٹریس کی اور ڈپریشن کی، پچھلے پروگرامز میں اتنی ساری بات کی تھی، تو کیا یہ چیزیں بھی ہماری اسکن پر اثر ڈال رہی ہوتی ہیں؟ اسکن پہ ہاں جی، جو نفسیاتی مسائل ہے کافی اثر کرتے ہیں۔ نفسیاتی جو مسائل ہے ہمارے اسکن کو خراب کرتے ہیں نفسیاتی طور پہ۔ جب انسان ڈپریس ہوتے ہیں تو اسکن فریش نہیں ہوتی ہے، تو پھر جو ہے نا میک اپ کرنی پڑتی ہے بہت سارا، تو پھر اس کے بعد انسان مصنوعی نظر آتے، مزہ نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پرسکون اچھے رکھنے کے لیے ہم نیچرل اپنے آپ کو پرسکون رکھے، فریش رکھے، تر تازہ رکھے، ریلیکس رکھے اور اپنے خیالات کو چینج کریں، مثبت سوچے، ہر انسان کے بارے میں اچھے سوچے اور معاف کریں لوگوں کو، جو بھی اگر برا ہوا، اچھا ہوا، جو بھی کچھ ہوا اس کو بھول جائیں اور اچھائیاں ان کا دیکھیں، اچھائیاں جتنے بھی ہیں ان کا دیکھ لیں۔ یہ بات ہم نے کل بھی دیکھی، کل اس ٹاپک میں کی تھی کہ ہر ریلیشن کے لیے برداشت کرنا بہت ضروری ہے اور اگنور کرنا ضروری ہے غلطیوں کو، بہت ضروری۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ وائٹامنز بھی ہماری اسکن کے لیے کتنی حد تک ضروری ہیں؟
ہاں اسکن تو بنتا ہی وٹامن سے، منرل سے، غذا سے بنتے ہیں. اچھی غذائیں، ہیلتھی غذائیں کھانا بڑی ضروری ہے. پھل اور سبزی اسکن کے لیے بڑے اچھے ہیں. باقی بھی مقصد دودھ بہت اچھے ہیں اسکن کے لیے. دودھ، دہی، یہ چیزیں، ہاں، اور پھل، سبزیاں، یعنی یہ جو نیچرل کھانا اور نیچرل ہمارا جو یہ ماحول ہے تو یہ بھی ہمارے اسکن کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے. بہتر بنا رہا ہوتا ہے، اچھا کر رہا ہوتا ہے. جتنے ہم نیچر کے قریب رہیں اتنا ہی زیادہ ہمارے اسکن پر فریش ہوتے ہیں. اب چونکہ لوگوں کے سونے کا ٹائم ان نیچرل ہے، باقی چیزیں ان نیچرل ہے، تو ظاہر اسکن پہ اثر کرتے ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے اسٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا اچھی ڈائٹ ہم لیں گے تو پھر سردیوں گرمیوں کی وجہ سے بھی، ماحول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا کچھ اسکن پرابلمز وائرل بھی ہوتے ہیں؟ جی وائرس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وائرس ہمیں کرتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے احتیاط یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انا بہن کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. ڈاکٹر رہی فرقان اسلم بات کر رہا ہوں. جی بالکل بالکل، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. ضرور بات جی کیجیے. جی پلیز بات کریں ڈاکٹر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے آپ؟ اچھے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. یہ دیکھیں اسکن جو ہوتی ہے، یو وڈ ایگری ود می، ٹینشن اور اسٹریس سے بھی اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. جی بالکل. تو اب میری جو پرسنالٹی ہے، میری بڑی حساس سینسٹیو ٹائپ کی پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے جی. تو میں آپ سے یہ مشورہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کی جو ایکسٹرا سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہاؤ شوڈ دے کوپ اپ. اگر کوئی ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے یا کوئی ذہنی الجھن پہنچاتا ہے تو وہ کیسے اس میٹر کو ہینڈل کریں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سوال کا جواب دے دیتے ہیں، آپ سنیے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی ڈاکٹر صاحب کیا بتائیں گے؟ تھینک یو فار کالنگ. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اصل میں پرابلم جو آپ کو ہے سینسٹیوٹی کس سینس میں ہے، یعنی کس وجہ سے ہے، آپ کو وجہ پتہ ہوگا. سینسٹیوٹی یا کیا غصہ آتے ہیں آپ کو، چڑچڑاپن آتا ہے، اگر ایسا ہے تو آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بات ضرور چلتا ہے آپ کے لاشعور میں. ان کو کم کر دے، ان کو ختم کر دے، بلکہ اس کو یعنی آپ اس ایونٹ پہ جائیں، بار بار جائیں، اس کو ریپیٹ کریں اور اس کو پھر اپنے اس چیز کے امیج کو کم کر دے، آخر مدم کر دے. بالکل جب ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کو وہ چیز تنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. صحیح. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ بالکل ہی آپ کو مقصد اس چیز سے آپ تنگ ہے تو اس کو کلیئر کریں. ڈاکٹر صاحب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کی باتوں سے بہت زیادہ سٹریس میں آ جانے کی وجہ سے پھر وہ کیسے اس چیز کو کنٹرول کیا جائے؟ لوگ اگر پریشان کر نیچرل ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. تو اتنا تو ہوتا ہے نا، نیچرل. لوگ تو کہتے رہیں گے، ہمیشہ کہتے ہیں. ہاں کسی کی باتوں سے تو تنگ آ جاتا ہے، کوئی بھی انسان تنگ آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اس پریشانی وہ اتنا وہ کریٹ نہیں کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ انسان پہ اثر نہیں کرتا ہے. ایک پریشانی ہوتا ہے جو مسلسل آپ کو تنگ کرتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے آپ کو مسلسل جو ہے نا، اور کئی سالوں مہینے آپ کو تنگ کرتے ہیں، اور ہر لحظہ آپ کو تنگ کرتا ہے. ہر لحظہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو بھول جائیں تو وہ پھر اثر نہیں کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی بھول جائے انسان تو اثر نہیں کرتا، اور پھر بھولنے کی عادت ہی ہو جائے گی. اسٹریس وہ چیز کریٹ کرتا ہے جو مسلسل آپ کو یاد رہتے ہیں، ہر وقت یاد رہتے ہیں، ہر لحظہ یاد رہتے ہیں، ہر سیکنڈ کے بعد آپ وہ چیز مائنڈ میں دوبارہ آ جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں انسان کو. تو وہ چیز انسان کو سٹریس میں لے جاتے ہیں. اس طرح چیزیں. آپ سینسیٹیو نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ آپ کو. اور یہ پرابلمز تو ظاہر ہوتے ہیں سائیکولوجیکل، اگر ہم بہت زیادہ اوپر لیتے اور اللہ پہ بھروسہ رکھے اور معاف کر دے لوگوں کو، خود ہی سکون آ جاتا، خود آ جائے گا. بالکل. ایک اور سوال ہے میرا ڈاکٹر صاحب سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آج کل مارکیٹس میں اتنی زیادہ کریم، لوشنز، میڈیسنز، اتنی ساری چیزیں اویلیبل ہیں، تو کیا ان کا استعمال کسی حد تک درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے دیکھا کہ خود بیوٹیشنز کو بھی پرابلمز ہوتا ہے، اسکن کے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ خود بیچارے پہلے سے اس سے گزر چکے ہوتے ہیں، تو پھر انہوں نے تھوڑا بہت علاج سیکھ چکے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ایک بیوٹیشن بن جاتی ہے اپنی اسکن کی پرابلم کی وجہ سے بھی. ایسے بیوٹیشن سے جو بنی ہے نا، جی جی. تو ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا ہمیں کیمیکل سے تھوڑا پرہیز کرنے چاہیے.
تاکہ ہماری نیچرل دنیا ہو، نیچرل سکن ہو، نیچرلزم، نیچرل طریقہ آپ کے لیے بالکل. اور جو کریمیں وغیرہ جو آپ یوز کرتا ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو کوشش کرے اس کو یوز نہ کرے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ اس سے یعنی اگر ضرورت ہے تو ڈاکٹر نے تجویز کی تو آپ استعمال کریں، اپنے طور پہ نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو دیکھنے میں بہت زیادہ آتی ہے کہ آج کل تو ہر لڑکا لڑکی بس گورا ہونے کے چکر میں رہتے ہیں کہ جی بس کسی طرح سے کمپلیکشن فیئر ہو جائے، اس پر پھر وہ کچھ لوگ ایسی کریمیں وغیرہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی بیوٹیشنز بتا دیتی ہیں، کچھ خود ہی کچھ فارمولاز وغیرہ بنا کے پھر ان کے نقصان بھی ہو جاتا ہے اسکن کا. تو جو یہ سانولی رنگت ہوتی ہے جس کو وہ گورا بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، کیا واقعی وہ سانولی رنگت گوری ہوتی بھی ہے؟ دیکھیں نیچر نے جو دی ہے، اللہ نے جو انسان کو بائی نیچر کچھ چیزیں دی ہے تو اسے پہ شکر کرنی چاہیے، اس پہ عمل کر، اسے کو صحیح سمجھنا چاہیے. صحیح. اگر دیکھیں سب سے زیادہ خوبصورتی پاکستان میں ہے، اس خطے میں، اس قوم میں، اس آرین میں ہے نا. اچھا خوبصورت کلر جسے کہتے ہیں، خوبصورت جو ہے نا پاکستان میں ہے، اور اس نسل میں ہے، انڈیا میں ہے، پاکستان میں. دنیا کی سب سے خوبصورت ترین جو مس ورلڈز ہے وغیرہ، وہ بھی مس یونیورسز ہے، وہ بھی یہی پہ ہے. تو بات یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھی سکن دی ہے، بڑی خوبصورتی ہے ہمیں میں. تو لوگوں کو بس یہ چاہیے کہ مجھے وہی انگریز ہی بننا ہے، کیونکہ وہاں سے اتنے لوگ متاثر ہے کہ انہوں نے بس اسی طرح وائٹ ہی بننا ہے، وائٹ ہی بننا ہے، اس میں کتنا نقصان ہو جائے، اس پہ جتنا بھی نقصان ہو جائے کیوں نہیں، چاہے پورا کی سکن کی سرجری کیوں نہ کروائیں. مقصد انہوں نے وہی انگریز بننا ہے تاکہ وہ جو ہے نا وہ انگریز نظر آئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس پہ فخر کرتے ہیں. اس طرح کے جیسے بھی کالر ہیں، میں ان سے بات کرتی ہوں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے. محمد یونس بات کر رہا ہوں. جی محمد یونس، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ یہ مجھے جو ہے وہ بچپن سے ہی جو ہے وہ ہاتھوں پیر میں پیاس پسینہ آتا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہیلنگ میں علاج ہے اس کا؟ اچھا، آپ کہاں سے اور بریک سے پہلے میں نے ڈاکٹر عبدالسمد سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کوسچن پوچھا تھا اور اب آپ کو اس کا جواب ملنے والے ہیں، یعنی ڈائٹنگ کرنے کے بعد اسکن کا برا حال. ڈاکٹر صاحب، ڈائٹنگ کے بعد اسکن کا برا حال، دیکھیں انا اسے ڈائٹنگ نہیں کہتے، اسے ناقص، اسے پرہیز کہتے ہیں، اسے ڈائٹنگ نہیں کہتا. اگر ڈائٹنگ سے اسکن لٹک کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈائٹنگ نہیں کی ہے، انہوں نے کھانے سے پرہیز کر دی. اچھا، ہر چیز چھوڑ دی ہے. بالکل، اس کو ڈائٹنگ نہیں کہتے. ڈائٹنگ وہ ہے جو آپ کی اسکن کو بھی اچھے رکھے اور آپ کی باڈی کو بھی، آپ کی فیٹس کو بھی برن کرے، ختم ہو جائے. تو یہ جو ڈائٹ کرتے ہیں اس کو ڈائٹنگ کے بارے میں پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، ڈائٹنگ کا مطلب ہے، ڈائٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے چیزیں نہیں کھانا ہے، کھانا نہیں کھانا، کم کرنا آپ نے. ڈائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اچھی ہیلتھی غذا لینا ہے.
صحیح، جو آپ کے فیٹس کو برن کریں اور آپ کو سمارٹ رکھے، تر و تازہ رکھے، جلد سے لے کر باڈی کے ہر جو سسٹم ہے، مسل ہے، آپ کے تمام سسٹم کو فریش رکھے، تر و تازہ رکھے، اسے ڈائٹ کہتے ہیں۔ رائٹ، دیکھیں ڈائٹ کے بارے میں لوگوں کے بہت بڑی غلط قسم ہر کا چیز خیال کھانا پینا چھوڑ دو تو ڈائٹنگ کرو۔ پراپر ڈائٹنگ، یعنی پراپر ڈائٹنگ مینس کہ آپ کی باڈی میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی نہ ہو، آپ کی باڈی کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ انہیں مل رہی ہو، لیکن فیٹس کو آپ نے ہٹا دینا، ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، لیکن باڈی کی جو اور ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ڈائٹنگ کہلاتا ہے۔ تو اس میں اسکن بھی نہیں لٹکے گی، اسکن بھی نہیں گرے گی۔ آپ پورا کے پورا کھانے سے پرہیز کریں گے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کھانا کو پورا بند کر دیا ہوا ہے اور چند دنوں میں اس کے وزن گر گیا، ٹھیک ہے، تو وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، باڈی کے دوسرے اعضاء کو خراب کرتے ہیں، دوسرے سسٹم کو خراب ہو جاتے ہیں، وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اسی ڈائٹنگ نہیں کہتے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو لوگ باہر دھوپ میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں، باہر کچھ لوگوں کی جاب بھی ایسی ہوتی ہے، انہیں زیادہ تر دھوپ میں رہنا پڑتا ہے، تو دھوپ میں رہنے کی وجہ سے بھی کچھ اسکن پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، دھوپ میں رہنے کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دھوپ سے اس کو الرجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے کہ دھوپ کو اوائڈ کرے، مگر دھوپ ضروری بھی ہوتی ہے کیونکہ وٹامن ڈی ہمارے اسکن کے لیے بڑی ضروری چیز ہے، اسکن کے لیے ضروری ہے، ہماری ہڈیوں کے لیے ضروری ہے، تو لیکن یہ کہ ایک صحیح ٹائم کے لیے دھوپ ضروری ہے، لیکن مسلسل دھوپ میں رہنا وہ اسکن کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ دیکھیے بہت زیادہ اگر ہم دھوپ میں نہیں رہیں گے، تھوڑی بہت یعنی دھوپ کو کبھی کبھی نہیں لیں گے تو ہم سٹریس ٹینشن کی شکار بھی ہو سکتا ہے، اور سٹریس ٹینشن کو بھی اگر دور کرنا تو بھی وٹامن ڈی ضروری ہوتی ہے، دھوپ کی سے بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ زبردست۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ، جیسے ہم ڈائٹنگ کی بات کر رہے ہیں، تو فاسٹ فوڈ یا آئلی چیزیں کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ اب یہ فاسٹ فوڈ یا آئلی غذا جو ہوتی ہے، آئلی فوڈ جو ہوتا ہے، یہ بھی انسانی اسکن پر کچھ اثرات ڈال رہا ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں، گڈ یا بیڈ ایفیکٹس؟ دیکھیے آئلی چیزیں یعنی انہیلتھی غذا جو بھی ہے وہ تمام کے تمام ہماری باڈی پہ اثر کرتے ہیں، اسکن کو بھی خراب کر دیتے ہیں اور باقی باڈی کی۔ سب سے ضروری ہے کہ ہیلتھی غذا لیں، ہم اچھی سی فریش سی تر و تازہ فریش غذائیں لیں، ہم فریش جس طرح کہ اگر آپ گندم کی مثال چھلکا ہے، جس سے ہے نا، دلیا ہے، ایسی چیزیں اچھے ہیں، ابلی ہوئی کھا لے، اور جو بھی ہے روٹی بھی اسی کا لے لے۔ لوگ نان کو بہت پسند کرتا ہے، نان کے بجائے روٹی کو لے۔ مجھے خود بھوک لگی ہے، اس وجہ سے میرے منہ میں پانی آ رہے ہیں، لیکن اب بھوک کا ٹائم ہے، لیکن اچھی چیزیں کھانا نا آپ کی صحت کو کتنا ٹھیک کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ کان کھول کے سن لیں، صحت کو بھی ٹھیک رکھے گا اور آپ کی خوبصورتی کو بھی بہتر کرے گا۔ جی تو بات ہے کہ ہمیں فریش غذا اور فریش سبزی پھل کو لینا بڑی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پراپرلی سمجھ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ غذا آپ کی اسکن کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے۔ آج کل تو بکس بھی ملتی ہیں، آج آپ کو تمام چیزیں انفارمیشن نیٹ پہ اتنا ہے، آپ تمام چیزیں آپ پورے چارٹس آپ کو مل جائیں گے وہاں سے کہ آپ کے لیے پورے دن میں کتنی غذا کا چارٹ مل جائے گا آپ کو، دن میں 4 ٹائم کھا لو، لیکن کیا چیزیں ضروری ہے وہ کھا لو۔ ہاں وہ چیز۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیں کہ اسکن کو فریش رکھنے کے لیے ہمیں کون سے وٹامنس ضروری ہوتے ہیں؟ زیادہ وٹامنس جو ہے نا، دیکھیں ہمارے جو اسکن کے لیے ہے، وٹامن ای جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ کن چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ بی بھی ہے، وٹامن اے بھی ہے، بی بھی ہے، سبھی ضروری ہوتے۔ ڈی اور ای وٹامن جو ہے نا، یہ بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمارے اسکن کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور کن چیزوں سے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں؟ واٹر ہے، منرل میں سے جو ہے واٹر، یعنی منرل میں سے جو ہے نا پانی ہے، یہ ضروری ہے، یہ چیزیں صحیح، یہ چیزیں اسکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلے بھی ہم نے پانی کا ذکر کیا تھا، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ سمدھا ہیلنگ ہماری اسکن کو فریش رکھنے میں کیا رول پلے کر رہی ہوتی ہے؟ سمدھا ہیلنگ انرجی بڑے رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ سمدھا ہیلنگ انرجی ایک کورس ہے جو میں کرواتا ہوں، ان کا جو ہے نا بڑا اہم اثر جو ہوتے ہیں، ضروری جو اثر ہوتے ہیں اسکن پہ، یعنی انر کو انسان کے فریش رکھتے ہیں، قلبی سکون لے آتے ہیں، تو اس صورت میں اسکن پہ خود ہی
खूबसूरती आ जाती है, खुद ही खूबसूरती आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब उनकी जो स्किन है वो थोड़ा बहुत ख्याल भी कर लेते हैं, मतलब अच्छी स्किन है, बड़ी अच्छी स्किन है और गोरी भी है, स्किन पे निशानात वगैरह भी नहीं, लेकिन वो कुछ इस तरह की चीजें या मेडिसिन वगैरह लेते हैं, कुछ इस तरह, उनसे भी कुछ असरात आते हैं, मेडिसिन ये दवाइयों का इस्तेमाल, ये कुछ ऐसी चीजें? बड़े असरात आते हैं। देखिए अगर किसी मालिज ने तजवीज़ के वो तो सही है, वो तो खाना पड़ता है। अगर अपने से कोई शख्स अपने से खुद तजर्बात करते रहते हैं अपने ये तो अब बहुत ज्यादा हो गया है और लोगों ने बता दे ये इस्तेमाल करो तो ऐसे हो जाता है, ये इस्तेमाल करो वैसे हो जाते हैं, तो आजकल जितने जिनकी स्किन खराब है वो लेडीज घूमते फिरते हैं और अजीब गरीब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उसकी जल्द और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका एहतियात करनी चाहिए, अपने तौर पे जो चीज़ अच्छा लगे वो चीज़ करनी चाहिए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब घर में टोटके वगैरह और ये जो होम रेमेडीज, ये इस तरह के नुस्खे ये इस्तेमाल करना, ये भी सही होता है स्किन के लिए? देखिए अगर नुकसानदेह नहीं है, उसके नुकसान नहीं है तो करनी चाहिए, मगर ज़्यादातर नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, मैंने देखा है ज़्यादातर नुकसान वाली चीज़ें बताते भी हैं और उसकी जल्द को नुकसान भी होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं बताते, बल्कि कुछ चीज़ों से एलर्जिक होते हैं लोग मगर फिर भी इस्तेमाल करते हैं। स्किन एलर्जी को फिर भी इस्तेमाल करता है, आरिजी तौर पे फ्रेश नजर आते हैं, बाद में स्किन को खराब करते हैं। अच्छा, एक चीज अगर एक के लिए, एक किसी को स्किन प्रॉब्लम है उसके लिए तो वो सूटेबल है, वो स्किन उसको सूट कर गई है, तो क्या जरूरी है कि वही चीज किसी दूसरे को अगर वो प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सूट कर जाए? नहीं करते हैं सब चीजें। एक कभी कुछ चीजें एक शख्स के लिए बड़े अच्छे होते हैं, दूसरे शख्स का उससे एलर्जी होती है। तो ये जरूरी है कि आप किसी की बात सुनो और खुद भी वो अमल करने लोगे। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अपना नाम बताइए। मैं याया बात कर रहा हूँ। जी याया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। याया, क्या पूछना चाहेंगे हम? मैं ये पूछना चाह रहा था कि आई एम अ लिटिल चबी, नॉट दैट फैट बट अ लिटिल चबी। मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ लेकिन मतलब मेरा ये कि क्योंकि हेल्दी हूँ इसलिए जरा थोड़ा मास ज़्यादा चढ़ जाता है और डाइटिंग मुझसे होती नहीं है, तो व्हाट यू सजेस्ट, आई मीन इज दैट नेसेसरी टू टेक सम प्रिफर्ड फूड और एनीथिंग यू वांट टू ईट? चलिए ठीक है, हम आपको ऑन ईयर बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच याहिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, याहिया का ये है कि थोड़ा डाइटिंग भी नहीं करना चाहते और डाइटिंग ये कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये बल्कि है, अब ये क्या करें? मोटापे के हवाले से बात कर रहे हैं। वजन बढ़ गया जी, तो डाइटिंग का तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो कह रहा मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा है इनके साथ ये प्रॉब्लम। नहीं देखिए, वो वेट लिफ्टिंग में हमें पता है क्या, बहुत सी सारी प्रोटीनिक ग़िज़ाएं लेनी पड़ती हैं, तो वो चर्बी नहीं बढ़ाते हैं और मेडिसिन भी देते हैं तो प्रोटीन ही देते हैं, हैवी प्रोटीनिक चीजें देते हैं और बहुत हैवी ग़िज़ाएं देते हैं। तो वो होता ही है कि आपके वजन, अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो आपका वजन कुछ एक्स्ट्रा वजह से आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं, उस वजह से हुए, तो आप थोड़ा ग़िज़ा में एहतियात करें, बहुत मरगन ग़िज़ाएं ना खाएं, साथ साथ आप फल सब्जियों को इस्तेमाल करें, तो जो कि वेट लिफ्टिंग में इतने नहीं होते, मगर आप इस्तेमाल करें और मसल और तरोताज़ा अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। प्रोटीन इस्तेमाल करें, ज़्यादा प्रोटीनिक और ऐसे ग़िज़ाएं जैसे फाइबर वाले ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे। ज़्यादा मतलब अब उसको ऑयल में ना करें, डीप ऑयल वगैरह होता है, उसको आप बेक कर लें थोड़ा सा, उसको एक स्टीम में आप कर सकते हो। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सादिया बात कर रही हूँ। सादिया जी, सादिया क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर साहब से एक चीज पूछनी है कि मेरी एज जो है वो 35 है। ओके। और मेरी नींद जो है वो मैं 8 आवर्स स्लीप लेती हूँ, पूरी नींद होती है मेरी, पानी भी मैं काफी पीती हूँ, डाइट मेरी बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन उसके बावजूद मेरी आंखों में जो है ना वो डार्क सर्कल्स बहुत रहते हैं। मैंने फेशियल करवा लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे वो डार्क सर्कल्स नहीं जाते किसी तरह से भी। किसी तरह से भी नींद पूरी है, डाइट भी अच्छी है? डाइट भी ठीक है, मतलब लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ ऑन टाइम होता है और हेल्दी होता है, जंक फूड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कभी एलर्जिक होते हैं, एलर्जिक ये डार्क सर्कल होते हैं, एलर्जी की वजह से भी होती हैं, ठीक है। तो आप तो वजह क्या है? मैं क्या करूं फिर? वजह कोई ऐसी है? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि किसी चीज से आपको एलर्जी तो नहीं होती? नहीं, एलर्जी मुझे एज सच किसी भी चीज से नहीं है, सिर्फ एक बीफ के उससे जो है मुझे सिर्फ स्वेलिंग होती है नेक्स्ट डे,
وہ بھی مشکل سے 1-2 گھنٹے کے لیے, اس کے بعد میں نارمل ہو جاتی ہوں. سویلنگ کہاں پر ہوتی ہے؟ سویلنگ کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھوں پہ, ہاتھ پہ اور پیروں پہ. ہاتھ اور پیروں پہ. اچھا, اسکن پہ, فیس پہ تو نہیں آتی ڈاکٹر صاحب؟ اب بتائیے کہ ڈارک سرکلز کس چیز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں؟ جی, کوئی وجہ ہو سکتا ہے, کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اس کا انر جو کبھی ہوتا ہے, جو میلانن جو مادہ بنتے ہیں جسے ہمارے کلر کو ہو سکتا ہے, وہ کسی باڈی کی کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کا یہاں پر ہوتا ہے, کچھ یہاں کا, کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے, کچھ یہاں پہ آنکھوں کے گرد ہوتے ہیں. تو وہی وجہ ہو سکتا ہے جو کہ ایک مقصد نیچرل طریقے سے آپ اپنا علاج کریں اور بہتر ہے, آپ اپنا ایکسرسائز کریں, کچھ اس طرح کے ہیلتھی غذائیں آپ کے, ہمیں کیا پتہ کہ آپ کو ہیلتھی لگتے ہوں گے کہ کون سا غذا آپ لیتے ہیں, پانی کتنا مقدار میں لیتے ہیں, آپ کو لگتے ہو کہ میں زیادہ پانی پیتی ہوں, یا آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کی نیند بالکل آرام ہے اور پرسکون ہے اور آپ 8 گھنٹے بالکل آرام سے نیند لیتی ہے, یا آپ کو یہ لگتا ہو سکتا ہے کمپیوٹر پہ آپ کام کرتی ہو یا زیادہ تر ٹی وی دیکھتی ہو بہت زیادہ, اس سے بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ, اس سے مسائل بھی کمپیوٹر سے بھی آ سکتے ہیں. تو آپ نے نیچرل لائف گزارنے کی کوشش, یا زیادہ تر موبائل کو دیکھتے ہوئے لوگ گیم کھیلتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں, یہ اس سے بھی ہو سکتا ہے. تو آپ یا کبھی کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے یا اندر سے کوئی ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ساتھ یہ دیکھیں کہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ نیند پوری, اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ پانی بھی آپ اچھا لیتی ہو, لیکن کمپیوٹر اور موبائل کا استعمال ہمارا اتنا زیادہ, اور ہم انہی چیزوں کو نوٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پرابلم کھڑے کر سکتے ہیں. ایک اور تیز لائٹ, لوگ تیز لائٹ میں سو جاتے ہیں, یعنی بالکل لائٹ ابھی جل رہے, انوائرمنٹ نیند کا نہیں بناتے, ٹی وی چل رہا ہے انہوں نے سونا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں, مجھے بتائیے کہ ایسا جیسے لوگ روم میں اندھیرا کر دیتے ہیں اور ٹی وی جو ہے وہ آن رہتا ہے اور ٹی وی کی طرف لائٹ ہوتی ہے, روم میں اندھیرا ہوتا ہے اور ہماری نظریں صرف ٹی وی کی طرف فوکس ہوتا ہے, یہ برے اثر کرتے ہیں آنکھوں پہ, نظر پہ, اور ٹینس کرتے ہیں انسان کو, ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں. تو یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ آپ کو سٹریس جو لے آتے ہیں, اس طرح چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں لے آتے ہیں جو اس وقت اثر نہیں کرتے, بعد میں اثر کرتا ہے یہ. پھر اس وقت آپ کو اچھا لگ رہا ہے, بڑا مزہ لے رہے ہیں آپ, جو ہے نا مووی دیکھ رہے ہیں, بڑی آپ مزے میں ہیں اور بڑے اچھے کیفیت میں, مگر بعد میں یہ چیزیں اثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جو ہے نا ٹینس رہتے ہیں, وہ لائٹ کو آن نہیں کرتا ہے سو جاتا ہے, لائٹ کو آف نہیں کرتا ہے سو جاتے ہیں. بالکل یہ بھی آنکھوں کے لیے بڑی پرابلم ہے اور سر درد لا سکتا ہے, سٹریس ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں. اندھیرا بنانا ضروری ہوتا ہے, ماحول آپ ایسا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. زینب کہاں سے؟ جی کہاں سے زینب جی؟ زینب گجرانوالہ سے. گجرانوالہ سے. زینب کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے پہلے اپنی اسکارس تھے تو اب کے اسپاٹ میں فیس پہ رہ گئے ہیں, وہ فنش کرنے کا کوئی سولوشن بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کوئی میڈیسن وغیرہ بھی, کوئی ڈاکٹر ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی کروا رہے ہو؟ نہیں ابھی تو نہیں کروایا, بٹ ابھی میں یہ ٹی وی دیکھ رہی تھی تو پھر میں نے کال کر لی. ڈاکٹر صاحب ان سے کوئی سوال پوچھنا ہے. یہ کہتی ہیں ایکنی تو چلی گئی, یہ دانے تو چلے گئے, لیکن ان کے جو نشان وغیرہ ہیں وہ رہ گئے, کیا کوئی کسی طریقے سے کم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو نیچرل طریقہ بتاؤں گا اور ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے. باقی طریقے جو ہے نا کیمیکلز وغیرہ آپ یوز کریں گے, آپ جو ہے وہ چیزیں یوز کریں گے, بہت سی چیزیں آج کل سہولیات آئی ہوئی. آپ کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جاوید صاحب آتا بھی ہے. جی بالکل, کل ہوں گے وہ. جی تو وہ میرا دوست بھی ہے, بہت اچھا ہے, اور بہت سالوں سے ہماری بڑی اسٹرانگ دوستی ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ضرور رجوع کریں, اور میں تو نیچرل طریقہ ہی بتاتا ہوں, سمدھا ہیلنگ انرجی بتاتا ہوں. اور یہ جو سرکل یہ جو رہ جاتے ہیں اس پہ ٹائم لگتے ہیں, اور نشان پہ تو بہت سارا ٹائم لگتا ہے اور بہت سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہم جو نیچرل طریقہ بتاتا ہے سکھاتے ہیں ہم, اس کی سیشنز ہوتی ہے کراچی, اسلام آباد اور لاہور میں, کسی جگہ پہ آپ جوائن کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اگر یہ سیکھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب کے نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر لیں, وہاں سے آپ کو ساری ڈیٹیل بھی مل جائے گی. اور صرف یہی اسکن پرابلمس نہیں, بلکہ ہم جتنے بھی ٹاپکس لے کر چل رہے ہیں اس میں ساری ایک سیشنز ہوتے ہیں الگ الگ,
جو بھی ٹاپکس ہیں اس سے ریلیٹڈ, تو آپ کے ان پرابلمس کو سالو کیا جا سکتا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسکن کو لے کر, اور اسکن کو لے کر ہم نے بہت سارے پرابلمس کو آج سالو آؤٹ کیا ہے, کیونکہ ڈپریشن, ٹینشن جو 24 گھنٹے ہمارے دماغ پہ سوار رہتی ہے, ہمارے سر پہ سوار رہتی ہے, اور اسکن کے کتنے نقصانات اس سے ہو جاتے ہیں یہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اور آپ لوگ کہتے ہو کہ ہماری ڈائٹ بھی اچھی ہے, ہم چہرے پہ ہزاروں روپوں کی کریمیں بھی لگا رہے ہیں اور چہرہ چمکا بھی رہے ہیں, پھر کیوں ہمارے چہرے پہ لوگ, اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چہرہ فریش ہے, کلر بھی مطلب گورا ہے, لیکن اسکن میں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے جو کہ ہونی چاہیے, مرجھایا مرجھایا سا لگ رہا ہوتا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں وجہ جو بھی ہے, اسکن پہ انسان کو اتنا زیادہ توجہ, کیونکہ جتنا زیادہ توجہ اسکن پہ دیں گے اسکن اتنا خراب ہو جاتے ہیں. یعنی بہت زیادہ توجہ آپ دیں گے, ٹینشن اگر لیں گے اس کے لیے تو اسکن اور خراب ہو جاتے ہیں. جتنا انسان چہرے پہ بار بار دیکھتا ہے شیشے میں چہرہ, تو چہرہ اور خراب ہو جاتا ہے. مجھے اپنی نانی کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے, ہم لوگ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے, نانی اماں فون کہتی تھی, ابھی بھی سن رہی ہوگی, نانی کہتی شیشے کے سامنے بار بار مت دیکھا کرو, چہرہ اور خراب ہو جاتا ہے. نہیں, ٹینس ہو جاتا ہے انسان اپنے بارے میں. اگر سائیکولوجیکل اگر ان کو کوئی چیز صحیح نظر نہیں آتے, یعنی ان کو یہ احساس ہے کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے میری اسکن میں, یہ پرابلم ہے. کیونکہ سب سے احساس ضروری ہوتا ہے انسان کو, کوئی احساس دلائے کہ ہم خوبصورت ہے, اللہ کی پیداوار ہے, اللہ نے ہمیں انسان بنایا, ہمیں اچھی چیزیں دی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن انسان ناشکر ہے نا, کسی بھی صورت میں وہ شکر نہیں کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ نہیں وہ اسکن وہ فلاں کی طرح ہو, ویسا ہو ویسا ہو, چونکہ ویسا نہیں ہے اس لیے ہم خوبصورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے, آپ کی نانی نے, دادی نے بالکل صحیح کہا, آپ کو صحیح فرمایا. ہماری دادا دادی نانی بھی یہی کہتی تھی کہ زیادہ تر شیشے میں نہیں دیکھتے ہیں, زیادہ تر جو ہے نا میرر کے سامنے کھڑے ہو کر اچھی باتیں کرنی چاہیے, انسان کو شکر کرنا چاہیے, بلکہ شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اچھی آنکھیں دی ہیں ہمیں, چہرہ دی ہے, کیونکہ لوگ بہت سارے ایسے دنیا میں جو نامکمل ہیں نا, کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, تو کسی کے پاس مطلب کہانی وہ سن نہیں سکتا ہے, مگر وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھتے ہیں. کمپلیٹ. اور ہم شکر ہر حالت میں. کہ میرے ساتھ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ بلائنڈ, یعنی میں بلائنڈ اس کو یقین مانے نہیں سمجھتا ہوں. اچھا, میں بالکل بلائنڈ نہیں سمجھتا ہوں. وہ جاب بھی کرتے ہیں, بلائنڈ ہے, جاب کرتے ہیں وہ سب, اور وہ اکیلا آتا جاتا ہے, کسی کی مدد نہیں رہتی. میں نے ایک شو میں بھی بلایا تھا, ایک ٹی وی چینل پہ ایک شو میں بلایا, میرے اپنے پروگرام میں ان کو بلایا, میں نے ایک بار نہیں کئی بار بلایا ان کو. یعنی ان کو میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اتنا, یعنی بالکل نظر نہیں آتے ان کو. بیوی ہے, بچے ہیں, سارے کمپلیٹ ایک فیملی ہے, زبردست چل رہے. اور آپ دیکھیں کہ آدمی اتنا خوش ہے, اتنا فریش ہے, تر و تازہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. یعنی انسان جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اور ایسے لوگ ہیں آپ دیکھ رہے کہ ہاتھ پاؤں صحیح ہے, آنکھیں صحیح ہے, سارے کچھ صحیح ہے, بھیک مانگ رہے ہیں. بالکل فرق ہے انسان میں نا, خیالات کا فرق ہے انسان, ان کی پازیٹیو سوچ ہے, پازیٹیو سوچ ہے ان کا کہ مجھے خدا نہ کرتا ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ مجھے بھیک مانگنا ہے یا کچھ اور کرنا. اللہ نے ان کو انسان بنایا اور وہ سارا کچھ, اور خود پہ بھروسہ بھی کیا انہوں نے. ہم خود پہ بھروسہ نہیں کرتے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, اور روتے رہتے ہیں ہر وقت, اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا, ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے, یہ نہیں اور وہ نہیں ہے. جیلسی تو اتنی زیادہ ہمارے اندر بھری ہے, تو ہمیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے. اسکن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک اور سوال ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ مطلب پیرنٹس میں یا پیچھے سے ایسے چلے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ اسکن پرابلمز ہوتے ہیں, ضروری ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کے بھی نیو جنریشن میں, ینگ جنریشن میں وہ پرابلمز آئیں اسکن کے, جا سکتے ہیں؟ جینیٹیکلی بھی کچھ ہوتے ہیں پرابلمز. اچھا, بالکل ہوتے ہیں. وہ پرابلم حل بھی ہو سکتا ہے, سالو بھی ہو سکتا ہے. تلاش کرے, ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے, کسی نہ کسی طریقے میں کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی نہ کوئی سراغ مل جاتے اور اس کا علاج مل جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں, ہمارا ٹاپک تو کچھ اور ہے, لیکن کل میں آپ کی جو بکس لے کر گئی تھی اور ان بکس کو پڑھنا بھی شروع کیا. سب سے پہلے جو میں ڈپریشن والی جو بک ہے نا وہ میں نے اٹھائی, اور کیونکہ ہر انسان پریشان ہے. اس میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ ایون جو 9 months کا جو بچہ ہوتا ہے اس میں بھی کچھ ڈپریشن کے جو اثرات ہیں وہ پائے گئے. اچھا, اس میں میں نے کافی ساری جو چیزیں پڑھی ہیں, تو اس میں ایک آپ کی بات ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, مجھ سے یہ ہو سکتا ہے, تو وہ چیز ہمارے اندر خود بخود. اور ایک جگہ پہ یہ تھی کہ اگر
ہمیں پیاس والی بات بھی تھی کہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ خود کو فیل کروانا شروع کر دو کہ پیاس نہیں لگ رہی ہے، تو وہ جو خوبصورتی کی بات ہے کہ اگر ہمارے اندر چلیں کوئی بھی خامی ہے، کسی کے ناک چھوٹی بڑی یا آنکھیں چھوٹی بڑی ہیں یا لپس چھوٹے بڑے ہیں، تو اگر ہم خود کو فیل کروائیں کہ نہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی چیز دی، تو کیا وہ ہمیں اچھی لگ سکتی ہے یہ چیز کر کے؟ ہمارے علاج بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے، ہم اس کے بارے میں ہم خامی دیکھ رہے ہیں اپنے آپ میں، تو یہ انسان جب اپنے آپ میں خامی دیکھتا ہے تو وہ ایک بیماری کی صورت اختیار کرتے ہیں. تو جب انسان شکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بات نہیں ہے، یہ فیس ہو سکتا ہے، یہ سارے کچھ پاسبل ہے، میں کر سکتی ہوں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت دیتے ہیں، انرجی دیتے ہیں، پاور دیتے ہیں، اور وہ مسئلہ سالو بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. اور اگر وہ مسلسل اس چیز پہ سوچتا ہے تو وہ بیماری کی صورت اختیار کرتے ہیں. بالکل، کیونکہ یہ والی جب کل میں نے بات پڑھی تھی اس بک سے، میں تو چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسی بکس پڑھیں، تو بہت سارے جو ذہنی انتشار ہوتا ہے نا، جو ہمارا ذہن ہر وقت اتنی ساری سوچوں میں الجھا رہتا ہے اور پریشان ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو مدد ملے گی. بڑی زبردست بات کہی آپ نے کہ اگر جتنے بھی سوچ، اگر انسان کی فکر منتشر ہے، خیالات منتشر ہے، تو منتشر ایسا ہو کہ اچھائی میں منتشر، اچھے چیزوں میں منتشر ہو، اچھے ہیں، وہ پھر انسان کو اچھائیوں میں منتشر کر دیتا ہے اور اتنی چیزیں ملتے ہیں انسان کو اچھائی ہیں. اور اگر انسان کا ہمیشہ نیگیٹیوٹی پہ فوکس رہتے ہیں اور ان کا ذہن کے جو ہے نا منتشر ہے نیگیٹیوٹی میں، نیگیٹیو لوگوں میں، نیگیٹیو باتوں میں، نیگیٹیو کمزوریوں میں، یعنی وہ نیگیٹیو سوچتا ہے کہ میرے میں یہ خامیاں ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم اس قابل نہیں، ہم اس قابل نہیں ہے، اس کے ناطے اس کے ناطے یہ ہوا وہ ہوا، اور دن رات شکایتیں اور یہ چیزیں چلتے رہتے ہیں، تو وہ انسان کامیابی کی طرف نہیں جاتے ہیں، وہ بدتری کی طرف جاتے ہیں، جلد اچھے نظر نہیں آئیں گے، اور مالی طور پہ انسان نقصان اٹھاتے ہیں، جانی طور پہ انسان نقصان اٹھاتے ہیں، سکن صحیح فریشنس نہیں ہوں گے، اور اس طرح کے آئز پرابلم آ جاتے ہیں، اور اس طرح کی انسان کو میدے کے پرابلم آ جاتے ہیں، گیس جیسا ہے، تیزابیت بڑھتے ہیں، تو یہ انتڑیوں پہ اثر کرتا ہے، گردے پہ اثر کرتا ہے، مثانے پہ اثر کرتا ہے، اور یہ قبضیت پہ بن جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ انسان اگر ٹینس رہتا ہے تو اس کو جو ہے نا پائلس پہ ہو جاتی ہے، بڑی پرابلمز آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر، میری کچھ فرینڈز یا میری جو سسٹرز ہیں، تو بہت سے جانے والے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی یا کوئی فنکشن وغیرہ قریب ہو، کوئی شادی یا کوئی ایسا چیز قریب ہو نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بس اسکن بہت اچھی، اسی چیز کے بارے میں سوچتے رہے کہیں اللہ نہ کرے اینڈ ٹائم پہ کوئی دانا نہ نکل آئے، اسکن پہ کوئی ایکنی نہ نکل آئے، اور وہی چیز ہوتی ہے ان کے ساتھ، ایک یا 2 دن پہلے ایکنی چہرے پر آ جائے گی یا کوئی مسئلہ ہو جائے گا اسکن کے ساتھ، کوئی ٹینشن ہوتا ہے سوچ کے. ہاں تو ظاہر ہے سوچ غلط سوچ جب ہوتے ہیں تو وہ غلطی بن جاتا ہے انسان. انسان ایسی چیز ہے، دیکھیں ایک پروگرام میں، ہمارے ٹی وی پروگرام میں لائیو بات ہو رہی تھی، ٹاپک تھا یہ مرغی اور گوشت، مرغی اور گوشت کے، یعنی اس کے تھا ایپیلیپسی اور گوشت کا. تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ انسان کبھی کبھی گوشت کی طرح بن جاتے ہیں، اور وہ ایک یعنی جین کی طرح، انسان کو اگر جین نہ بھی ہے، جب ڈرتے ہیں انسان تو ہر چیز جین نظر آتے ہیں، جیسا کہ ہر چیز جین ہے ارد گرد، یہاں پر کوئی بلائیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ ان کو نظر آنے لگتا ہے. یعنی ہماری جو شعور ہے، جو انکانشس ہے، وہ شعور کی سطح پہ لے آتا ہے وہ پکچرز کو، صحیح، جو پکچر سامنے آ جاتا ہے تو ہو جاتا ہے. اس طرح باڈی پہ بڑا اثر کرتے ہیں یہ چیزیں. تو لوگ کہتے ہیں خیالات سے زندگی چینج نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے. بالکل چینج ہو جاتا ہے، انسان کر سکتا ہے، خیالات سے اپنی زندگی کو، تصورات سے اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں، اور یہ پاسبل ہے. بالکل. آپ سوچیں کہ آپ خوبصورت ہیں، اس ٹاپک سے یعنی آج آپ کو یہ سبق تو ڈیفینیٹلی مل گیا ہوگا کہ اتنی ساری جو باتیں ہم نے آج آپ کے لیے کی ہیں اسکن پرابلمز کو لے کر، اور اسکن پرابلمز کیوں ہوتے ہیں، اسکن کی کتنی لیئرز ہوتی ہیں، اسکن کے لیے جو ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں، یا اسکن کے لیے ہم جو اتنی میڈیسنز اور
क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं, असल चीज क्या है स्किन के लिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तो आपके स्ट्रेस और टेंशन जिस पर हमने ज्यादा बात की है, और दूसरा कि आपकी मस्बत सोच आपके चेहरे पर बहुत अच्छा असर डाल सकती है। आपकी प्रॉपर डाइटिंग मतलब भी आज आपको पता चल गया होगा, जिन लोगों के जहन में डाइटिंग का गलत कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया होगा। तो ये चीजें आज आपके लिए बड़ी अच्छी रही होंगी। तो स्किन का ख्याल रखना, अब तो लड़कियां नहीं लड़के भी इस दौड़ में आ गए हैं कि बिल्कुल अपनी अच्छी खूबसूरत स्किन रखें। पहले तो लड़के सोचते नहीं थे डॉक्टर साहब, अब लड़के भी सोचते हैं। अब लड़के लड़कियों से ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल। मैं क्या कहूँगी, हम लोग जो जिस पे लड़कियों को इतने ब्लेम रहते थे कि लड़कियां 1 घंटा बनाओ सिंगार में लगाती हैं, तो लड़के भी बिल्कुल इतना टाइम लेते हैं। लड़के इतना मेकअप करते हैं, आपको पता है आजकल हेयर स्टाइल ही नहीं खत्म होता है डॉक्टर साहब लड़कों के। तो नहीं, वैसा मेकअप भी करते हैं, चेहरे का भी लाइट लिपस्टिक वगैरह सब लगाते हैं। खैर, ये आज का हमारा टॉपिक था और यकीनन आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त रहा होगा। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ कि कल हम क्या टॉपिक रखने वाले हैं। कल टॉपिक तो आप बताएं। डॉक्टर साहब कल हम जेलसी पे बात करें। जेलसी पे बात करते हैं, हसद पे बात करते हैं, क्योंकि ये भी बड़ी एक ऐसी चीज है जो हम हर किसी से लड़ते और जेलस फील करते थे। अपने बाजुओं पर कुछ भरोसा नहीं है, दूसरे की चीजें देकर आहे भरते हैं। इंशाल्लाह, ठीक है, तो कल हम इसे बात करते हैं इंशाल्लाह। मंडे को बल्कि बात करें, संडे को हम बल्कि बात करेंगे। संडे को मंडे को ही करते हैं। हाँ, मंडे को इस पे इंशाल्लाह बात करते हैं। ठीक है जी। और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में, अपनी बातों में, अपनी यादों में याद रखिएगा। इजाजत दीजिएगा, कब तक खेले, घर तक खेले। अल्लाह हाफिज।